माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये सूरह नूर है, मदनी सूरत है। हिजरत के बाद कम बेश छठे साल इसका नुज़ूल हुआ और इसके पस मंज़र में शान नुज़ूल में अज़ीम एक वाक़या पेश आया। एक बड़ा कबीला बनुल मुस्तलक़ मदीना तैयबा पर हमला आवर होने के लिए तैयारी कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हुई तो आपने क़ब्ल इसके कि वो अपने इस इरादे में कामयाब होते, आपने पेश कदमी फरमाई और सहाबाए किराम का एक लश्कर लेकर तो उनकी तरफ आपने कोच किया। ये उस कबीले की निस्बत और मुनासबत से ग़ज़वा बनुल मुस्तलक़ कहलाता है। इसमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुतहहरा मुनज़्ज़हा मुक़द्दसा रज़ियल्लाहु अन्हा व अर्ज़ाहा भी आपके साथ थी। तो इस ग़ज़वे से जब वापसी थी तो दौरान सफ़र उम्मुल मोमिनीन का हार गुम हो गया और इस मौके पर वो वाक़या पेश आया जो वाक़या इफ़्क के नाम से सीरत की किताबों में मशहूर है। इफ़्क कहते हैं बहतान को, किसी पर बहतान बांधना। तो जो मुनाफिकीन का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, उसने उम्मुल मोमिनीन पर तहमत लगाई। असल बात जो थी वो ये थी कि जब आप हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो मक्की दौर के मुकाबले में मदनी दौर में इस्लाम की गोया के तरक्की और इस्लाम का फैलाव बहुत सुरात और बहुत तेज़ी से होने लगा। अब ज़ाहिर है कि इस्लाम की दिन बदिन ये तरक्की कुफ़ार से और दुश्मनान इस्लाम से कहाँ देखी जा सकती थी। इसलिए वो दांत पीस रहे थे, खार खाए बैठे थे और हर ऐसे मौके की तलाश में थे कि जिसकी वजह से वो इस्लाम और मुसलमानों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएँ। तो ये वो जलन थी और ये वो इस्लाम दुश्मनी की ग़ैज़ व ग़ज़ब की ये वो आग थी जो इस्लाम दुश्मनों के दिलों में जल रही थी। इसका ये नतीजा था, यही इसकी वजह थी कि अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन ने इस मौके पर उम्मुल मोमिनीन पर तहमत लगाई। उम्मुल मोमिनीन से उनको क्या वास्ता, लेकिन मकसद यही था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना मुत्तहम हो जाएगा तो आप मुसलमानों के कायद हैं, आप मुसलमानों के रहबर व रहनुमा हैं, आप मरकज़ इस्लाम हैं। जब मरकज़ इस्लामी मशकूक हो जाएगा, मुत्तहम हो जाएगा तो उसके नतीजे में इस्लामी क़ुव्वत कमज़ोर हो जाएगी। और यही वो पॉइंट है, यही वो टारगेट है और यही वो निशाना है जो उस बातिल की तरह आज के बातिल का भी है। तौहीन रिसालत के मकसद, तौहीन रिसालत का ये जो गोया के इसके पीछे निशाना क्या है, यानी असल वजह क्या है। और पाकिस्तान में तौहीन रिसालत का कानून, इससे तुम्हें क्या खार है। मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन के इंसदाद के लिए अगर हमारे मुल्क में एक कानून और आइन मौजूद है तो सद आफरीन।
یہ تو بین الاقوامی مسلمہ بات ہے کہ مقدس ہستیوں کے اوپر انگشت نمائی کرنا اچھا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ملکہ برطانیہ کے خلاف بولنا جرم ہے۔ برطانیہ میں قانون موجود ہے، کوئی ملکہ برطانیہ کے خلاف اس کی توہین نہیں کر سکتا۔ برطانیہ کا قانون کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اظہار رائے کی آڑ میں ملکہ برطانیہ کی توہین کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء اور رسل کے سردار ہیں، جن کی خاک پا کے برابر ہم نہیں ہیں، تو ان کی اگر توہین کے انسداد کے لیے قانون ہو تو اس سے تمہیں کیا خار ہے؟ کیوں اس توہین رسالت کے قانون کے خاتمے کے لیے تم ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو اور ہر آتی حکومت پر دباؤ ڈالتے ہو کہ ہم تمہیں روٹی جب دیں گے جب تم اس قانون کو ختم کرو؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز اسلام ہیں، مرکز مسلمین ہیں، اسلام اور مسلمانوں کا مرکز رسول اللہ ہیں، محمد فرق بین الناس، اس دھرتی پر اللہ کی برہان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ مرکز کمزور ہو جائے گا اور اس پر ہر طرف سے جو ہے انگشت نمائی اور ان کی ذات پاک کو متہم کرنا یہ کوئی قانونی جرم نہیں رہے گا، تو اس طرح ہر کسی کو نتھو خیرے کو آزادی مل جائے گی اور اس طرح ان کی توہین کرنا ایک عام بات ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا اس مرکز سے تعلق کمزور ہو جائے گا۔ اور جب مسلمانوں کا اس مرکز سے تعلق کمزور ہو جائے گا اور ٹوٹ جائے گا تو پھر مسلمانوں کو سیکولر بنانا کوئی مشکل نہیں، پھر مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ریوڑ کی طرح ہنکانا کوئی مشکل نہیں، پھر ان کی گردن میں پٹا غلامی کا ڈالو، ان کو ہنکا کر لے جاؤ۔ رسول اللہ کا جب تک ان کا تعلق ہے تو یہ کبھی بھی تمہارے غلام نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ تو تعلق ایسا ہے کہ یہ کسی دجال کی غلامی میں آنے والے نہیں ہیں، اس لیے مرکز سے ان کو توڑو پھر ان کو اغوا کرو۔ لیکن ہماری عزت اور ناموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے ساتھ ہے۔ تو خیر، وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے بھی ٹارگٹ اور نشانہ رسول اللہ کا پاک باز گھرانہ کیا۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اللہ اکبر۔ تفصیلی واقعہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ان احادیث کو ذکر کیا، لمبی احادیث ہیں۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر کیا گزری اللہ ہی جانتے ہیں۔ 1 مہینے تک وہی موقوف رہی۔ اللہ اکبر۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ ابا جان سے کہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے، کہ آپ میرے صفائی کے لیے کچھ کہیں۔ تو صدیق اکبر مقام صدیقیت پہ پہنچے ہوئے، وہ نہیں جانتے تھے اپنی بیٹی کو، باپ سے زیادہ بیٹی کو کون جانتا ہے، لیکن مقام صدیقیت کا دیکھیں تقاضا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولا، کہ جس واقعے کے بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں، میں کیسے کہوں کہ یہ نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش، صدیقی گھرانہ بھی خاموش، اور مسلمانوں کے اوپر شاید زندگی کا سب سے بڑا امتحان، اور ام المومنین کا حال یہ تھا کہ دن اور رات ایک تھے اور نیند نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ فرماتی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرا کلیجہ جو ہے وہ پھٹ جائے گا، اور آنسوؤں کی لڑی تھی کہ خشک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور ادھر منافقین نے
اتنا طوفان بدتمیزی برپا کیا اور اتنا پروپگنڈا کیا کہ 3 مخلص مسلمان بھی اس سے متاثر ہو گئے. 3 مخلص مسلمان، 2 مرد اور 1 عورت. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی، اور ایک اور ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں تھے، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخلص صحابہ ہیں. پروپگنڈا اتنا زوروں پر تھا کہ ان کی زبانوں سے بھی کمزور بات نکلی. یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں ان کی ہاں میں شریک ہو گئے. اور ایک خاتون صحابیہ تھیں، یہ 3 مخلص صحابہ تھے، یہ بھی اس سے متاثر ہو گئے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ یہ مصطح بن اساسہ کا آئندہ میں خرچ نہیں اٹھاؤں گا. کفالت وہ کر رہے تھے. تو خیر کم و بیش 1 مہینہ گزرا ہوگا. اللہ اکبر. اس کے بعد یہ سورہ نور کا یہ ایک بڑا حصہ نازل ہوا. آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک یہ ام المومنین کی طہارت برات پر جو ہے وہ نازل ہوئی. ام المومنین فرماتی ہیں کہ یہ تو مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ ضرور مجھے بری کریں گے اور میری برات کا اللہ ضرور کوئی انتظام کریں گے، یہ مجھے پورا یقین تھا. لیکن یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں اللہ کا قرآن نازل ہوگا، وہی نازل ہوگی. میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی تھی. اور جب قرآن نازل ہوا اور کیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے اور طیب مرد طیب عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم بھی طیب ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں اس سے یہ بری ہیں اور پاک ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم. حضرت مصطح بن اساسہ کا خرچ بند کر دیا تو جب یہ آیتیں برات کی نازل ہوئیں تو اس پر بھی آیتیں نازل ہوئیں. لا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، تم میں سے جو اہل فضل ہیں اہل وسعت ہیں ان کو رشتہ داروں کو دینے سے، مساکین کو کے اوپر خرچ کرنے سے اور مہاجرین فی سبیل اللہ پر خرچ کرنے سے قسم نہیں کھانی چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، عفو و درگزر سے کام لیں. بیٹی پر تہمت لگی، اور بیٹی پر تہمت بھی کوئی معمولی نہیں، پورے مدینے میں اس کی گونج ہوئی اور پورے مدینے میں اس کا پروپگنڈا ہوا، اور کتنے بڑے پیمانے پر بیٹی پر تہمت لگی. اس بیٹی کی اتنی بڑی تہمت میں جو شخص شریک ہوا تھا، باپ کو اللہ آسمانوں سے کہہ رہے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، عفو و درگزر سے کام کرو، معاف کر دو، معاف کر دو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر یہ الفاظ پھر تھے، بلا احب ان یغفر اللہ لی، ضرور ضرور میں چاہتا ہوں اللہ میری مغفرت فرمائے. مصطح بن اساسہ کو معاف کر دیا اور جو خرچ تھا اس کو جاری کر دیا، اس کی کفالت کو اسی طرح پھر سے جاری رکھا. اس سے ہمارے لیے بہت بڑا ہدایت کا نمونہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں خار لے لیتے ہیں، کینہ لے لیتے ہیں، ناراضگی لے لیتے ہیں اور کیسی کیسی دشمنیاں پال لیتے ہیں.
میں نہیں معاف کروں گا۔ اور یہاں دیکھیں صدیقیت کے درجے کو پہنچے ہوئے شخص کا معاف کرنا دیکھیں، اور فرمایا اس معافی پر اللہ کی معافی تمہیں ملے گی، کیونکہ صاف حدیث ہے، حدیث رحمت ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، دوسروں پہ ترس کھانے والوں پر رحمان بھی ترس کھاتا ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ ترس نہیں کھاتا اس پر بھی ترس نہیں کھایا جاتا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ شفقت اور رحمت کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پہ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرے۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، مالدار بھی، وہ دکاندار تھا، مالدار بھی ہوتا تو بھی اس کو کہتا بھئی آئندہ دے دینا جب سہولت ہوئی، اس سے بھی فوراً تقاضا نہیں کرتا تھا مالدار سے، اور جو تنگ دست ہوتا تھا اس کو سرے سے ہی معاف کر دیتا تھا، ادھار کا لین دین کرتا تھا۔ اور ادھار ہم تو لکھ دیتے ہیں ادھار کیا، نقد بڑے شوق سے، ادھار جوبلی چوک سے، تو وہ دکاندار وہ ادھار کرتا تھا، ادھار دیتا تھا، اور پھر جو مالدار ہوتا تھا اس کو مہلت دیتا تھا، اور جو تنگ دست ہوتا تھا اس کو معافی کر دیتا تھا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ جل شانہ نے اس بنا پر کہ اس نے میرے بندوں کے ساتھ یہ نرمی اور شفقت کا معاملہ کیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کفالت کو جاری کر دیا۔ آئندہ کے لیے اعلان ہوا، فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ پاک دامن اور گناہوں سے غافل اور بولی بالی خواتین پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، ان کے اوپر آخرت میں بھی لعنت ہے۔ کسی کے اوپر تہمت لگانا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کسی کو کہا حرامی، تو یہ کیا تہمت لگا دی، کتنی بڑی تہمت لگا دی۔ حرامی کا کیا مطلب ہے، یعنی یہ اپنی جو ہے وہ کتنی بڑی تہمت ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کسی کے اوپر تہمت لگانا۔ اس کے علاوہ چنانچہ اس صورت کے اندر تہمت کی لگانے والوں کے لیے سزا بھی آئی ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کو عدالت میں کبھی بھی وہ گواہی دینے کے لائق نہیں ہوں گے، وہ مردود الشہادہ ہوں گے۔ کسی بھی کیس میں اور کسی بھی معاملے میں اگر وہ شاہد اور گواہ بن کر عدالت میں گئے، عدالت ان کی گواہی کو رد کر دے گی۔ یہ فاسق ہیں، ہاں اگر توبہ کر لیں، سنور جائیں، سدھر جائیں تو فسق کا نام ان سے ختم ہو جائے گا، لیکن گواہی کے اعتبار سے ہمیشہ مردود الشہادہ رہیں گے، گواہی ان کی معتبر نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لعان کا حکم دیا کہ اگر شوہر بیوی پہ تہمت لگاتا ہے تو یہاں تو وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا، گھر میں ہے، اکیلا ہے، اور بیوی کو غلط کام میں دیکھ لیا تو وہ 4 گواہ کہاں سے لائے؟ ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول، میں بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھوں تو میں کیا گواہوں کے پیچھے جاؤں گا کہ گواہوں کو بلا کر لاؤں کہ اس پر گواہی دیں؟ میں تو سیدھی تلوار سے وہیں اس کا جو ہے وہ خبر لوں گا اس کی، جس نے میرے حرم پر حملہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتعجبون من غیرت سعد، کہ تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے کہ کتنا غیرت مند شخص ہے۔ حالانکہ شرعاً یہ سزا نہیں ہے کہ اس زانی کو کیا کرے، قتل کرے، لیکن اس کو غیرت آئی کہ میری بیوی کے ساتھ یہ گھر میں
تو اس نے کہا میں تلوار سے اس کی خبر لوں گا. تو آپ نے فرمایا تمہیں سعد کی غیرت پہ تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. اور اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس وقت آتی ہے جب اس کا کوئی بندہ یا اس کی کوئی بندی زنا کرتے ہیں. تو ایسے موقع پر جب کوئی شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگائے تو اب وہ کیا کرے؟ اس کا جو ہے وہ حکم جو ہے آیت نمبر 6 تا 10 میں آیا ہے، اس کو لعان کہتے ہیں، جس کا یہ صورت یہ ہے کہ قاضی کی عدالت میں دونوں حاضر ہوں. پہلے مرد 4 قسمیں کھائے کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت برسے. پھر عورت سے کہا جائے گا، بیوی سے، اگر وہ اقرار کر لیتی ہے تو اس پر حد زنا جاری ہوگی، لیکن اگر وہ انکاری ہے کہ نہیں مجھ سے ایسا نہیں ہوا، تو وہ پھر سزا سے اس صورت، دنیاوی سزا سے اس صورت میں بچے گی کہ وہ بھی 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ یہ شوہر جھوٹا ہے. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اللہ کا غضب مجھ پر ٹوٹے، إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر یہ شوہر سچا ہو. اس کے بعد قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دے گا، پر یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ حرام ہو جائیں گے. اس کے علاوہ حد زنا کا حکم بیان کیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی مرد اور زانی عورت دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. اور جب ان کو کوڑے لگا رہے ہو تو یہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے. لا تأخذکم بما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ان کو سزا دیتے ہوئے تمہیں جو ہے ترس نہیں آنا چاہیے، نرمی نہیں کرنی چاہیے. اور وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جیل کے اندر کہیں جو ہے وہ چھپا کر سزا بھی نہیں دینی، بلکہ سر عام سزا دینی ہے. مسلمانوں کا ایک طبقہ موجود ہونا چاہیے، کیونکہ سزا دینے سے مقصود پورے معاشرے کو گندگی سے پاک کرنا ہے. جو مجرم لوگ ہیں وہ کھلے بندوں دیکھیں کہ اگر ہم نے بھی ایسی حرکت کی تو یہ ہمارا حشر ہوگا. تو اس طرح معاشرہ جرائم اور کرائم سے پاک ہو جائے گا. سزا گویا کہ اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، سزا تطہیر معاشرہ کے لیے ہے، اس لیے سر عام سزا دو، چھپا کر نہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ زانی مرد جو ہے وہ زانیہ عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، اور زانیہ عورت زانی مرد سے ہی نکاح کرتے ہیں. مسلمانوں پر تو یہ حرام کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو زانی مرد ہوگا وہ کسی پاک دامن عورت کو نہیں پسند کرتا، وہ ایسی عورت اپنی جوڑ والی دیکھتا ہے. اور اسی طرح جو بدکارہ عورت ہوتی ہے وہ کسی پاک دامن مرد کو پسند نہیں کرتی، وہ بھی جو ہے وہ اپنے جوڑ اور کے بدکار مرد ہی کو گویا کہ منتخب کرتی ہے اپنا رفیق سفر بنانے کے لیے. مسلمانوں کے لیے یہ حرام ہے کہ کسی بدکاری کی بنا پر کسی کو اپنے نکاح میں لائے. لیکن اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے کسی بدکار سے یا بدکارہ سے تو نکاح بہرحال ہو جائے گا، لیکن اس انتخاب کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے دین کو جو ہے وجہ ترجیح بنانے کی جو ہے تاکید فرمائی ہے کہ دین کی بنیاد پر نکاح کرو، کہ یہ لڑکا یا یہ لڑکی یہ شریف ہیں، معزز ہیں، مہذب ہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز کرنے والے ہیں، اور نمازی ہیں، اور جو ہے امانت دار ہیں. اس کے علاوہ خواتین کے لیے پردے کا آگے حکم آ رہا ہے. گھروں کے اندر آنے جانے سے متعلقہ احکام اور آداب بھی دیے. فرمایا کسی کے گھر میں بغیر اجازت اور سلام کیے داخل مت ہو، اور اگر تمہیں گھر سے واپس ہونے کو کہا جائے تو واپس لوٹ جایا کرو.
اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یہ نہیں کہ تمہیں دروازے سے واپس کر دیا گیا تو تم اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بناؤ کہ میں ان کے دروازے پر گیا، دروازے سے ہی واپس کر دیا نہیں۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے کہ ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے، یا گھر سے کوئی خاتون کہہ دے کہ ابھی گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو تم واپس آ جاؤ۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کتنی مرتبہ کسی کے گھر اس نیت سے گئے کہ مجھے یہ کہا جائے آگے سے ارجو تو میں واپس لوٹ جاؤں تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے، اس حکم پر عمل ہو جائے۔ لیکن جب بھی کہیں جاتے تھے دروازہ کھل جاتا تھا کہ بھئی آئیے تشریف رکھیے، تو اس آیت پر عمل کرنا چاہ رہے تھے کہ مجھے کہا جائے واپس ہو جاؤ، گھر میں کوئی نہیں ہے، اس وقت نہیں مل سکتے، میں واپس لوٹ آؤں، اس حکم پر عمل ہو جائے۔ البتہ ہوٹل ہے، اسٹیشن ہے اور اس طرح کی عوامی جگہ ہیں جہاں کسی کی انفرادی رہائش نہیں ہوتی، وہاں بلا اجازت تم جا سکتے ہو۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، لیکن وہاں کے جو متعلقہ قانون ہوں ان کی پاسداری کیا ہے، ضروری ہے۔ اب اسٹیشن پر جاتے ہیں تو وہاں ٹکٹ لیتے ہیں 10 روپے کا، وہ کیا کہتے ہیں، پلیٹ فارم ٹکٹ، تو آپ بغیر پوچھے اور اجازت لیے آپ اسٹیشن پر جا سکتے ہیں کیونکہ عوامی جگہ ہے، لیکن اس کے لیے آپ پلیٹ فارم کا ٹکٹ لیں۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ اسٹیشن پر گئے، حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ ان کے شیخ تھے، وہ آ رہے تھے تو اسٹیشن پر گئے، لیکن جیب میں پیسے نہیں، اب جو ہے وہ ٹکٹ کیا ہے، پلیٹ فارم ٹکٹ، اس کے پیسے نہیں، تو وہ جو کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، منشی، ماسٹر، اسٹیشن ماسٹر وغیرہ، کہ بھائی یہ پلیٹ فارم ٹکٹ ادھار دے دو، ابھی پیسے نہیں ہیں، پھر میں تمہیں ادائیگی کر دوں گا۔ تو اس نے ٹکٹ دے دیا ادھار اور یہ لے کر اندر اسٹیشن پر چلے گئے۔ تو وہاں ایک دوست ملے، ان دوست سے کہا کہ بھائی میں تو یہ ٹکٹ پلیٹ فارم ٹکٹ ادھار لے کر آیا ہوں، تم پیسے دے دینا میرے، ادھار لے کر۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، پلیٹ فارم ٹکٹ ادھار کون دیتا ہے؟ تو کہا یہ اس بات کو چھوڑو، تم ادھار اس سے جو ہے اس کو پیسے دے دینا، میں تمہیں بعد میں ادا کر دوں گا۔ تو وہ آیا اس منشی کے پاس کہ بھائی تم جو ہے وہ پلیٹ فارم ٹکٹ ادھار بھی دیتے ہو؟ تو اس نے کہا ادھار نہیں ملتا، تو کہا یہ اس کو دیا، اس کو دیا تھا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ ادائیگی کرے گا، ہر کسی کو نہیں ملتا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے پیسے دے گا پلیٹ فارم ٹکٹ۔ آگے مردوں کو اور خواتین کو نظر کی حفاظت کا تاکیدی حکم ہے، مردوں کو الگ آیت میں اور خواتین کو الگ آیت میں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکیٰ لہم، اس میں ان کے لیے بہت پاکیزگی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بلا شبہ اللہ پوری خبر رکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت، اب ایک آدمی ٹی وی دیکھ رہا ہے یا موبائل دیکھ رہا ہے تو نگاہوں کی کیسے حفاظت کرے گی؟ تو دیکھ ہی اسی لیے رہا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی ایک حکم یہ سب کے لیے تھا، لیکن مردوں کو الگ کر کے اور خواتین کو الگ کر کے بتایا، نظر کی حفاظت۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ عجم کی عورتیں سینہ نکال کے چلتی ہیں، تو فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، وہ اپنے کیے کا جواب دہ ہوں گی، تم دیکھنے کے جواب دہ ہوگے۔ ان کے بے پردگی کی وجہ سے تمہارے لیے دیکھنا جو ہے وہ جائز تو نہیں ہو گیا۔
نظر کی حفاظت، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ میرے ڈر اور میرے خوف کی وجہ سے نظر کی حفاظت کرتا ہے تو میں اس کے بدلے میں اس کو وہ ایمان دیتا ہوں جس ایمان کی حلاوت اور لذت اور مٹھاس وہ اپنے دل میں پاتا ہے۔ ابدلت ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، کیونکہ اس نے مزے کو چھوڑا، غلط مزے کو چھوڑا، دیکھتا تو اس کو مزہ آتا، وہ نفسانی حظ اور نفسانی مزہ اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا، اللہ اس کے بدلے میں حقیقی اور دائمی اور باقی مزہ اس کو عطا کرے، اس کی زندگی کو گویا کہ سرور والا بنائیں گے، اس کے دل کو حظ عطا فرمائیں۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ میں کیا مزے لوں گا اور کتنے لے لوں گا، وہ مزہ کیا مزہ ہوگا جو اللہ دے گا۔ اللہ کے دیے ہوئے مزے میں اور میرے جو ادھر ادھر جو ہے وہ ہاتھ مارنے میں کتنا بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو دانائی اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ خود مزے لینے کے بجائے ان مزوں کو قربان کر کے اللہ سے لے مزے، اللہ پھر اپنی شان کے مطابق اس کو مزہ دیں گے اور اس کی زندگی کو مزیدار بنائیں گے، یہاں تک کہ اس کی موت بھی مزیدار ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا۔